أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين. تلك آيات القرآن وكتاب مبين. هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. انظر كيف كان عاقبة المفسدين. صدق الله العظيم. الحمد للہ، آج ہم نے سورۃ النمل کا آغاز کیا جو 19ویں پارے کی آخری سورت ہے۔ کچھ حصہ 29ویں پارے کے آخر میں ہے اور اس کا کچھ حصہ 20ویں پارے کی شروع میں ہے۔ آیت نمبر 1 سے لے کے آیت نمبر 14 تک تلاوت کی سعادت حاصل ہوئی۔ سب سے پہلے حسب معمول ان آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے بیان کریں گے اور پھر مفسرین نے جو تفسیر ذکر کی ہوگی وہ آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ قاسین یہ حروف مقطعات میں سے ہے، ان کا ترجمہ نہیں کیا جاتا۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مفہوم اور ترجمے کو جانتے ہیں۔ اللہ اعلم بمرادہ بذالک، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کی مراد کو، اس کے مفہوم کو بہتر طور پہ سمجھتے ہیں۔ تل کا یہ آیات، آیات ہیں، آیتیں ہیں، القرآن قرآن کی،
व किताबिन, और किताब की, मुबीन, वाज़ेह। ये आयत हैं कुरान की और वाज़ेह किताब की। ये आयतें हैं कुरान मजीद की और खोल कर बयान करने वाली किताब की। हुदन, हिदायत है, व बुशरा, और खुशखबरी है, लिलमुमिनीन, ईमान वालों के लिए। हिदायत यानी ये कुरान हिदायत भी है और खुशखबरी भी है ईमान लाने वालों के लिए। लिलमुमिनीन, अब आगे सिफात बयान कर रहे हैं। अल्लज़ीना, जो लोग, युकीमून, कायम करते हैं, अस्सलात, नमाज को, व युतूना, और अदा करते हैं, ज़कात, ज़कात को, वहुम बिल आखिरत, और वो सब आखिरत पर, हम युकिनून, वही लोग, युकिनून, यकीन रखते हैं, और वही लोग ही आखिरत पे यकीन रखते हैं। तीन सिफात बयान की। मोमिनीन की इकामत सलात करते हैं, अदाए ज़कात का फरीज़ा अंजाम देते हैं, और आखिरत पे, ईमान बिल आखिरा कह लें या ईकान बिल आखिरा, आखिरत पे यकीन रखते हैं, यकीन बिल आखिरा। इन्नल्लज़ीना, बेशक जो लोग, ला युमिनूना, ईमान नहीं रखते आखिरत पर, ज़य्यन्ना, हमने मुज़य्यन कर दिए, लहुम, उनके लिए, अमालहुम, उनके अमाल। जो लोग आखिरत पे ईमान नहीं रखते, यकीन नहीं रखते, हमने मुज़य्यन कर दिए हैं उनकी नज़रों में उनके अमाल। फहुम, तो वो सब, यामहून, भटकते फिरते हैं, सरगर्दां फिरते हैं, हैरान फिरते हैं। उलाइका, यही लोग हैं, अल्लज़ीना, जो कि, लहुम, इनके लिए, सूउल अज़ाब, बुरा अज़ाब है, वहुम फिल आखिरत, और यही लोग आखिरत में, हुमुल अखसरून, बहुत ज्यादा खसारा पाने वाले हैं। यही लोग हैं जिनके लिए आखिरत में बुरा अज़ाब है, और आखिरत में भी यही लोग जो है बहुत ज्यादा खसारा पाने वाले हैं। यही लोग हैं जिनके लिए बुरा अज़ाब है, और यही लोग ही आखिरत में सबसे ज्यादा खसारा पाने वाले हैं। व इन्नका, और बिलाशुबा आपको यकीनन दिया जाता है, बिलाशुबा आपको यकीनन सिखाया जाता है, अल कुरान, कुरान मजीद, मिन लदुन, की तरफ से, पास से, हकीमिन, बहुत हिकमत वाले, अलीमिन, खूब इल्म वाले। बेशक आपको सिखलाया जाता है कुरान मजीद हकीम और आलिम परवरदिगार की तरफ से। ठीक है। इस कौला, जब कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने, ले अहलिही, अपने घर वालों से, जब कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने घर वालों से, इन्नी, बेशक मैं, आनस्तु, मैंने देखी है, नारा, आग, मैंने महसूस की है आग, सआती को, मान करीब मैं लाऊंगा तुम्हारे पास, मिनहा, उसमें से, बेखबर, इन कोई खबर, औ आतीकुम, या मैं लाऊंगा तुम्हारे पास, बेशिहाब, इन कोई अंगारा, कबसिन, सुलगता हुआ, मैं तुम्हारे पास शोला सुलगा कर लेके आऊंगा, लाल लकुम, ताकि तुम, तस्तलून, सींच सको, तुम तस्तलून का माना क्या करेंगे, तुम सींच सको। फलम्मा, फिर जब, जाअहुम, वो आया उसके पास, नू दिया, आवाज दी गई उसे, अंबूरी का, के बरकत दी गई है, मन फिन्नारी, जो आग में है, यानी आग के करीब है, वमन हौलहा, और जो उसके इर्द गिर्द, जो आग के करीब है और जो आग के इर्द गिर्द है। जब आए उस आग के पास मूसा अलैहिस्सलाम, तो आवाज दी गई कि बरकत दी गई है उस पर जो आग में है और जो उसके इर्द गिर्द है। व सुबहाना, और पाक है अल्लाह ही, अल्लाह ताला, रब्बिल आलमीन, जो तमाम जहानों का रब है। या मूसा, ए मूसा अलैहिस्सलाम, इन्नहु, बेशक ये हकीकत है, अन अल्लाह, मैं अल्लाह हूँ, अल अजीज, बहुत गालिब, अल हकीम, बहुत हिकमत वाला। वो अलक़ि, और आप डाल दीजिए, आसा का, अपनी लाठी। फलम्मा, फिर जब, रआहा, उसने देखा उसे, तहतज़्ज़ु, वो हरकत कर रही है, कअन्नहा, गोया कि वो, जानुन, एक सांप है, वल्ला, वो लौटा, मुदबिरन, पीठ फेर के, वलम युआकिब, और ना उसने पीछे मुड़ के देखा। और तुम डाल दो अपनी लाठी। फिर जब उसने देखा उसे, वो हरकत कर रही है, गोया कि वो एक सांप है। वो क्या है? एक सांप है। तो फिर कुछ पीरी मूसा अलैहिस्सलाम ने, और मुड़ के ना देखा। ठीक है।
اللہ ताला ने फरमाया या मूसा, ए मूसा ला तखफ, मत डरो, इन्नी ला यखाफु, बेशक नहीं डर, बेशक मैं, ला यखाफु नहीं वो डरते, लदैया मेरे पास, अल मुरसलून सब भेजे हुए रसूल जो है मेरे पास नहीं डरते, बेशक नहीं खौफ खाते मेरे पास रसूल। इल्ला मगर जिसने ज़लम जुल्म किया, सुम्मा बदला फिर बदल दिया उसे हुस्नन नेकी से, बाद सुइन बुराई के बाद, इन्नी बेशक मैं गफूरन बहुत बख्शने वाला, रहीम बहुत रहम करने वाला हूँ। यानी जिसने ज्यादती की फिर तब्दील किया इसको नेकी से बुराई के बाद, बस बेशक बहुत बख्शने वाला और बहुत मेहरबान हूँ। वह अदखिल और आप दाखिल कर दीजिए यदा का अपना हाथ, फी जैबी का अपने गरेबान में, तखरुज वो निकलेगा, बैज़ा सफेद, मिन गैर सू बगैर किसी बीमारी के, फी तिस्अ आयात, नौ मौजिज़ों में, इला फिरौन फिरौन की तरफ, व कौमिही और उसकी कौम, इन्नहुम बेशक वो, कानू सब है, कौमन लोग, फासिकिन सब नाफरमान है। फलम्मा फिर जब, जाअतहुम आई उनके पास, आयात होना हमारी निशानियां, मुबसिरतन आंखें खोल देने वाली, कालू उन सब ने कहा, हादा ये सिहर मुबीन वाज़े जादू है, वजहदू और उन सब ने इनकार किया, बिहा उनका, वस्तैक़नतहा हालांकि यकीन कर चुके थे उनका, वस्तैक़नतहा यकीन कर चुके थे उनका, अनफुसुहुम उनके दिल, जुल्मा जुल्म, व उलुवा और तकब्बुर की वजह से, यानी जहदू बिहा जुल्मन व उलुवा, जुल्म और तकब्बुर की वजह से उन्होंने इनकार किया। फंजुर तो आप देखिए, कैफ कान आकिबतुल मुफसिदीन कि कैसा हुआ अंजाम मुफसिदीन फसाद करने वालों का। इन आयात का तर्जुमा है जो आपके सामने बयान कर दिया। उम्मीद करता हूं कि तर्जुमे की समझ आ गई होगी। तो इस सूरत का नाम सूरत नमल है। इस सूरत का नाम क्या है? नमल। अरबी जुबान में नमल जो है चींटी को कहते हैं। तो इस सूरत के दूसरे रुकू में अल्लाह ताला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम के वादी नमल से गुजरने और वहां पर दलाइल तौहीद के तौर पे एक वाकया पेश आने का जिक्र किया है। उसी निस्बत से इस सूरत को सूरतुन नमल का नाम दिया गया। सूरतुन नमल का नाम दिया गया। बात समझ आ गई है? तो ये सूरत मक्की जिंदगी में नाजिल हुई। इससे पहले सूरत शुआरा, और इस सूरत का नुज़ूल जो है, नुज़ूल का जो ज़माना है वो बिल्कुल करीब करीब ही है। इस सूरत की तकरीबन 93 आयतें हैं और 7 रुकू पे मुश्तमिल है। इस सूरत में भी दीगर मक्की सूरतों की तरह 4 अहम बुनियादी मज़ामीन, अब आपको याद तो हो चुके होंगे, ये 4 अहम और बुनियादी मज़ामीन बयान हो चुके हैं। पहले नंबर पे कुरान मजीद की हक़ानियत और सदाकत। ठीक है, ये एक बुनियादी मजमून है। ये अल्लाह ताला की ये किताब इल्म का अहम तरीन जरिया है। इसमें तौहीद का मजमून भी आएगा। लेकिन गुज़श्ता सूरत के मुकाबले में कुछ ज़्यादा दलाइल तौहीद के साथ साथ शिरक और मुशरिकीन का रद्द भी आएगा। रिसालत के ज़िमन में मुनकिरीन के शकूक और शुबहात को भी दूर किया जाएगा। और फिर चौथा अहम मजमून वक़ू या क़यामत जो है उसको भी तफसील के साथ बयान किया जाएगा। वक़ू या क़यामत जो है उसको भी तफसील के साथ क्या किया जाएगा? बयान किया जाएगा। ये नमाज के बारे में मैं बता चुका हूँ कई मरतबा कि जहाँ पे नमाज का टाइम हो जाया करे मगरिब का, वो अपनी नमाज को अदा कर लिया करें। वो बावजू बैठा करें क्लास में, और जैसे ही नमाज का वक्त हो जाए तो अव्वल वक्त में अदा करने का एहतमाम कर लिया करें। उसी वक्त वो अदा कर लें, और नमाज अदा करने में इतना टाइम नहीं लगता। मगरिब की नमाज में 3 रकात फ़र्ज और 2 रकात सुन्नतें, इनको अदा करने में
تقریباً 10 منٹ بہت زیادہ جو ہے وہ لگ جائیں گے، 8 منٹ لگ جائیں گے، عموماً نارملی اس سے کم ہی ٹائم لگتا ہے، تو وہ ادا کر کے پھر شامل ہو جایا کرے کلاس میں۔ تو بہرحال یہ چار اہم اور بنیادی مضامین جو ہے اس صورت میں بھی بیان کیے جائیں گے۔ ان مضامین کے علاوہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے بعض انبیاء کا بھی ذکر کیا۔ پچھلی صورت میں انبیاء کا تذکرہ تسلی کے مضمون کے طور پہ ہوا تھا، سورہ شعراء میں جو انبیاء کا ذکر کیا تھا وہ تسلی کے طور پہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سابقہ نافرمان اقوام کو ہلاک کیا اور اپنے انبیاء علیہ السلام کو کامیاب بنایا۔ تو اس صورت میں بھی بعض انبیاء کا تذکرہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے نمونے کے طور پہ کیا گیا۔ وہاں پہ تسلی کا مضمون تھا، یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے نمونے کے طور پہ کیا گیا۔ مثلا حضرت سلیمان علیہ السلام اور ایک چونٹی کا واقعہ بیان ہوا، صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا ذکر ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نمونہ تھی۔ ملکہ سبا کا ذکر ہے جو سلیمان علیہ السلام پہ ایمان لائی۔ اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی عقلی اور نقلی دلائل پیش کیے گئے، جن کو دیکھ کر ہر عقل مند آدمی توحید خداوندی کو تسلیم کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ بھی کچھ ذیلی مضامین اس صورت میں آ چکے ہیں۔ اس صورت کا آغاز حروف مقطعات یعنی طاسین سے ہوتا ہے، اور اس کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ بہترین بات جو ہے اللہ اعلم بمرادہ بذالک، کہ ان حروف سے اللہ تعالیٰ کی جو بھی مراد ہے ہمارا اس پہ ایمان ہے، یہی طریقہ زیادہ صحیح ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کے مزید تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تلک آیات القرآن و کتاب مبین، یہ آیتیں ہیں قرآن مجید کی اور کھول کر بیان کرنے والی کتاب کی۔ قرآن کی تبیین جو ہے، قرآن کی وضاحت کبھی خود قرآن مجید کی زبان سے ہوتی ہے، کبھی اللہ کے نبی کی زبان سے۔ اگر کسی مسئلے میں قرآن مجید کے ایک مقام پہ اجمال ہے، دوسرے مقام پہ تفصیل ہوگی اس کی، تو اس طرح گویا قرآن اپنی تفصیل آپ بیان کرتا ہے۔ اگر کسی معاملے میں ایسا نہ ہو تو پھر نبی کے ذریعے وضاحت کر دی جاتی ہے۔ سورہ نمل میں موجود ہے، وَأَنزَلْنَا، سورۃ النحل میں، نمل نہیں، سورۃ النحل میں ہے، ٹھیک ہے یہ، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، ہم نے یہ نصیحت نامہ یعنی قرآن مجید کو آپ کی طرف نازل کیا ہے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ، تاکہ اے پیغمبر آپ لوگوں کے سامنے اس کی وضاحت کر دے جو کچھ ان کی طرف اتارا گیا ہے۔ گویا اللہ نے تبیین کا کام کیا، وضاحت کا کام کیا۔ اللہ نے یہ وضاحت کا کام جو ہے یہ اپنے نبی کے ذمے لگایا ہے، اپنے نبی کی ذمہ داری قرار دی ہے، اور ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فریضے کو بڑے اچھے طریقے سے انجام دیا۔ اگر قرآن مجید کی تبیین جو ہے ان دو طریقوں سے نہ ہو سکے، پہلا طریقہ یہ کہ قرآن مجید کی وضاحت خود قرآن کی دوسری آیت کرتی ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں، تو پھر صورت یہ ہے کہ متعلقہ مسئلہ اجتہاد کے ذریعے حل کیا جائے گا، اور یہ طریقہ بھی خود قرآن مجید نے پیش کیا۔ یعنی اگر کسی مسئلے میں قرآن بھی خاموش ہے، سنت بھی خاموش ہے، صحابہ کے اجماع میں بھی حل نہ پایا جاتا ہو، تو پھر معاملہ مجتہدین کے سامنے پیش کیا جائے گا، جو اس کا حل غور اور فکر کے بعد پیش کریں گے۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے اسی اصول کو بیان کیا، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، تو پھر اسے اہل علم کے سامنے پیش کرو جو تحقیق کر کے مسائل کو حل کرنے کا حل ہے۔ اسی لیے اصول فقہ جو پڑھتے ہیں، اصول الشاشی آپ لوگوں نے پڑھی ہوگی، نور الانوار، اسامی، مختلف یہ کتابیں ہیں اصول فقہ میں، وہاں پہ آپ لوگ پڑھتے ہیں کہ شریعت کی 4 دلیلیں ہیں۔ نمبر یعنی کوئی بھی مسئلہ جو ہے وہ ان 4 دلائل میں سے کسی نہ کسی دلیل سے ثابت ہوتا ہے، یعنی سورسز آف شریعت جو ہے وہ 4 ہے، 2 بنیادی ہے اور 2 جو ہے وہ ان 2 سے ماخوذ ہے۔ ایک تو کتاب اللہ ہے، دوسرے نمبر پہ سنت رسول اللہ، اور تیسرے نمبر پہ اجماع صحابہ، اور چوتھے نمبر پہ مجتہدین کا قیاس ہے۔ کیا ہے؟ مجتہدین کا قیاس۔
تو فرمایا یہ آیتیں ہیں قرآن اور کتاب مبین کی، ہدن و بشرا للمؤمنین، جو ہدایت اور خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے۔ قرآن مجید جو ہے یہ سراپا ہدایت ہے۔ قرآن مجید کیا ہے؟ یہ سراپا ہدایت ہے، زندگی کے جس موڑ پہ بھی ضرورت پڑے یہ ہدایت فراہم کرتا ہے، واضح کرتا ہے کہ اس راستے پہ چلو گے کامیابی مل جائے گی۔ یہاں پہ ہدایت اور خوشخبری کو ایک ساتھ بیان کیا گیا ہے، جبکہ دوسری جگہ بینات اور ہدایت کو ایک ساتھ ذکر کیا۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں بینات اور ہدایت کو، اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے واضح کر دیا، ان کے لیے لعنت کی وعید سنائی گئی۔ بینات اور ہدایت میں فرق یہ ہے، بینہ بالکل واضح چیز کو کہتے ہیں جسے ہر انسان آسانی سے سمجھ سکتا ہے، اور ہدایت وہ ہے جو استاد سے سیکھنی پڑتی ہے۔ خود رو مفسر جو ہے یعنی خود مطالعے سے جو تفسیر بیان کرنے والے ہوتے ہیں، یا گمراہ فرقے اسی لیے پیدا ہوتے ہیں کہ انہوں نے بغیر استاد سے سیکھا، از خود سمجھنے کی کوشش کی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الایمان میں ذکر کیا، انما العلم بالتعلم، یہ علم سیکھنے سے آتا ہے، خود بخود نہیں آتا، اس کے لیے وقت کی ضرورت ہے، محنت کی ضرورت ہے، مال کی ضرورت ہے۔ ہمارے سلف صالحین جو گزرے ہیں انہوں نے علم کو حاصل کرنے کے لیے بڑی بڑی محنتیں کی ہے، اپنی عمر کا حصہ صرف کیا ہے، تب جا کے علم کی دولت حاصل ہوئی۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ ہے، العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك، جب تک تم اپنا سارا کا سارا وقت علم کے لیے وقف نہ کرو، علم تمہیں اپنا کچھ حصہ بھی نہیں دے گا، علم تمہیں اپنا کچھ حصہ بھی نہیں دے گا۔ علم کا مقصود عمل ہے، علم دین کا مطالعہ کر لیا لیکن عمل نہیں کیا، داڑھی صاف کرا دی شرعی پردہ نہیں کیا، تو اس ڈگری کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر علم کے مطابق اعمال کا جائزہ نہیں لیا تو یہ علم جو ہے صرف علم ہی ہے، اس کی حقیقت کچھ نہیں ہے۔ کہنے کو تو سب کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ عمل کرو، غربا کی مدد کرو، دوسروں کو مشورہ دیتے ہو، لیکن دولت مند ہونے کے باوجود خود ایسا کیوں نہیں کرتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سادہ لباس پہنتے تھے، تم کیوں تکلف کرتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معمولی مکان میں رہتے تھے، سادہ غذا استعمال کرتے تھے، لیکن تم خوراک میں کیوں اتنا تکلف کرتے ہو؟ شادی اور غمی کے اندر اتنے رسومات کا کیوں مظاہرہ کرتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ کیوں عمل نہیں کرتے؟ دوسروں کو روزہ رکھنے کی تلقین کرتے ہو مگر خود چھوڑ دیتے ہو، تو آخر یہ قول و فعل کا تضاد نہیں ہے؟ جب تک علم کے ساتھ عمل نہیں ہوگا تمہارا علم تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتا۔ ہمیشہ اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ کیا ہمارے اندر ایمان والوں کی فکر اور عمل کا جذبہ موجود ہے؟ اگر نہیں ہے تو ہمیں پھر اپنا انجام خود سوچ لینا چاہیے۔ تو قرآن مجید ہدایت اور خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے، اور ایمان والے وہ ہے الذین یقیمون الصلاۃ، جو کہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ نماز جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی اجتماعی عبادت ہے۔ نماز کی ادائیگی سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جو ہے مضبوط ہو جاتا ہے۔ جو شخص 5 وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، سابقہ کوتاہیوں کی تلافی کرتا ہے، آئندہ کے لیے نیکی کا عہد کرتا ہے، اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ درست رہے گا۔ اگر ایسا نہیں ہے تو نہ صرف تعلق باللہ خراب ہوگا بلکہ دنیا میں مخلوق کے ساتھ بھی تعلقات بگڑ جائیں گے۔ لہذا ایمان والے لوگ وہ ہے جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ نماز کے لیے طہارت کی ضرورت ہے، طہارت فکر کی بھی ہوگی، جسم لباس اور مکان کی طہارت بھی ہوگی۔ نمازی کو یہ ساری چیزیں خود بخود حاصل ہو جائیں گے۔
نہ وقت کی پابندی کرنا، یہ بھی نماز کا نتیجہ ہے۔ قرآن مجید، نبی کی ذات، خانہ کعبہ، نماز، یہ بڑے بڑے شعائر اللہ میں سے ہے جن کی تعظیم ضروری ہے، تو نماز کا احترام اور اہتمام ہونا چاہیے۔ ایمان والوں کی دوسری صفت یہ ہے وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، کہ وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ مکی زندگی میں زکوٰۃ فرض ہو چکی تھی، مگر اس کا نصاب مقرر نہیں ہوا تھا، اور وہ مدنی زندگی میں ہوا۔ تو زکوٰۃ کا حکم قرآن کی ابتدائی صورتوں میں بھی ملتا ہے، مثلا سورہ مزمل میں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ گویا مکی زندگی میں بھی کچھ نہ کچھ زکوٰۃ ادا کی جاتی تھی۔ اور پھر فرمایا اہل ایمان کی تیسری صفت ہے وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کہ وہ آخرت پہ یقین رکھتے ہیں۔ توحید اور آخرت کا عقیدہ ہمیشہ ہمیشہ ساتھ چلتے ہیں۔ جہاں یؤمنون باللہ آتا ہے، وہاں والیوم الآخر بھی آتا ہے۔ اگر کوئی شخص آخرت پہ یقین نہیں رکھتا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو برحق نہیں سمجھتا، محاسبہ اعمال پہ ایمان نہیں ہے اس کا، تو اس کے سارے اعمال بیکار ہے، ان کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، جو لوگ آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے، زینا لہم اعمالہم، ہم نے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دیا ہے، ان کے برے اعمال ان کو اچھے کر کے دکھا دیا۔ اس مقام پہ اللہ تعالیٰ نے تزیین اعمال کو اپنی طرف منسوب کیا ہے، اس اعتبار سے کہ تمام قوا اور خواہشات اللہ تعالیٰ ہی انسان میں پیدا کرتا ہے۔ دوسری طرف یہی کام شیطان کی طرف منسوب کیا، وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے لیے مزین کر کے دکھایا، ان کے دلوں میں وسوسہ اندازی کی کہ تم جو کچھ دھوکہ، فریب، شرک، بدعت، کفر، رسوم باطلہ ادا کر رہے ہو، بالکل ٹھیک کر رہے ہو، اسی میں تمہاری عزت اور ناموس کا راز پنہا ہے۔ تو فرمایا کہ جو لوگ آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے، ہم نے ان کے اعمال کو مزین کر کے دکھایا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے فَهُمْ يَعْمَهُونَ، کہ وہ سرگرداں پھر رہے ہیں، انہیں راستہ دکھائی نہیں دیتا، وہ گہرا عمیق گمراہی میں بھٹک رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک الذین لہم سوء العذاب، کہ ان کے لیے بہت برا عذاب ہوگا، وہم بالآخرۃ هم الاخسرون، اور وہ آخرت میں بھی انتہائی نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ جن لوگوں کا آخرت پہ ایمان ہی نہیں ہے، وہ آخرت کی تیاری کیا کریں گے، اور پھر وہاں کامیاب کیسے ہوں گے؟ ان کے لیے تو وہاں سراسر نقصان ہی نقصان ہوگا۔ آگے پھر نزول قرآن کے بارے میں فرمایا وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، بے شک آپ کو خدا حکیم اور علیم کی طرف سے قرآن مجید کا تحفہ دیا جا رہا ہے۔ یہ قرآن مجید ایسے پرحکمت خداوند قدوس کی جانب سے ہے، اس کا ہر کام جو ہے حکمت میں مبنی ہے، وہ ہر چیز کو جانتا بھی ہے۔ قرآن مجید کی اہمیت کو اجاگر کرنا مقصود ہے۔ یہ قرآن کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یا کسی معمولی ذات کی طرف سے نازل نہیں ہو رہی ہے، بلکہ اس کو نازل کرنے والا علیم اور حکیم اللہ تعالی ہے، اور یہ ایسی کتاب ہے اس میں ہدایت اور خوشخبری ہے، مگر ان لوگوں کے لیے جو اس پہ ایمان لائے ہیں، جو اس کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ دوسرے لوگ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ تو آج کے لیے آیت نمبر 6 تک ہی کافی ہے انشاءاللہ۔ آیت نمبر 7 کا ترجمہ تو ہم نے پڑھ لیا، 7 سے 14 تک، اس کی تفسیر انشاءاللہ اللہ نے چاہا کل پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، قرآن کا صحیح فہم نصیب فرما دے، آمین یا رب العالمین۔